मुस्लिम समाज में। एक मुसलमान जो गैर मुस्लिम समाज का रहने वाला है, उसकी समाजी जिम्मेदारियां 3 किस्म की हैं। नंबर 1, गैर मुस्लिमों के साथ हमारे मुआमलात, आम मुआमलात कैसे रहें। नंबर 2, गैर मुस्लिमों के साथ हमारे ख़ास ताल्लुकात की नौइयत क्या हो। और नंबर 3, गैर मुस्लिमों को इस गैर मुस्लिम समाज में रहते हुए दावते दीन देना, दावते दीन करना, उनको इस्लाम की तरफ बुलाना। अगला सवाल अंसारी रफ़ात की तरफ से है, जो लेक्चरर हैं। कहते हैं कि दिवाली के मौका पर मिठाइयाँ खाना या उनके घरों में इस मौका पर बनाई गई चीज़ें खाना या क्रिसमस पर केक खाना जायज़ है या नाजायज़। भाई ने सवाल किया है कि प्रसाद का हुक्म क्या है। एक, क्रिश्चियंस के क्रिसमस के मौके पर जो केक बंटता है या चीज़ें दी जाती हैं उससे मुताल्लिक़ है। और दूसरा, गैर मुस्लिम बिरादरान वतन जो हिंदू हैं, उनके जो दिवाली के त्यौहार के मौका पर वो मिठाइयाँ अपने रीत और रिवाज के मुताबिक देते हैं, इससे मुताल्लिक़ मैं दोनों का जवाब इंशाल्लाह दूंगा। देखिए, जहाँ तक क्रिसमस का ताल्लुक़ है तो एक ख़ास फेस्टिवल है गैर मुस्लिमों का, जिन्हें हम नसारा या ईसाई कहते हैं। अगर हम इसमें शरीक होते हैं, इसे लेते हैं, तो गोया हम ये इकरार कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस दिन हुई थी, और ईसा अलैहिस्सलाम जिनके बारे में उनका अकीदा था कि वो जीसस ये सन ऑफ गॉड हैं या नाउज़ुबिल्लाह गॉड हैं, खुदा हैं, हम उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। तो और भी इसके पीछे बहुत सारी खराबियां अकीदे की लाजिम आती हैं, तो इसको कबूल करना एक मुसलमान के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है, इससे बचना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में, तकरीर में आपको बताया कि एक तरफ तो इससे कुफरिया और शिरकिया काम, उसमें शिरकत लाजिम आती है, और दूसरी तरफ उनसे जिगरी दोस्ती का इजहार होता है, और ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ममनू हैं। इसलिए आप क्रिसमस का केक नहीं काट सकते। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बुरा लगेगा हमारे ईसाई भाइयों को। तो क्यों बुरा लगेगा भाई? अगर आप किसी वेजिटेरियन को नॉन वेज पेश करते हैं मुसलमान होते हुए, आपको वो सादा से जुमले में कहता है भाई मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेज में नहीं खा सकता, और आप कबूल कर लेते हैं। आप एक तौहीद परस्त होते हुए ये कहते हैं नर्म लहजे में कि भाई मैं मुवहिद हूं, तौहीद परस्त हूं, इसकी मुमानात है हमारे दीन में। मैं आपको अपोज नहीं करता आपके अकीदे के बारे में, लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता। वो क्यों कबूल नहीं करेगा? आप इस तरह उसे समझा सकते हैं। जहाँ तक मामला गैर मुस्लिमों के दिवाली वगैरह के मौके पर मिठाइयों की बात है, हम अपने घरों से निकलते हैं, रास्ते में गैर मुस्लिमों के मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च हायल हैं। अगर हमें क्रिसमस का केक दिया जा रहा हो या मंदिरों के प्रसाद बांटे जा रहे हों और हमें थमाया जा रहा हो, तो क्या लेना चाहिए या नहीं, जायज़ है या नहीं? तो इसमें जो मेरा मुताला है कि अगर इस मौके पर वो ख़ास चीज़ जो चढ़ावे की हो, जिसे वो अपने फेस्टिवल्स और इन मजहबी त्योहारों में अपने देवी देवताओं के नाम चढ़ाते हैं, तो वो काबिल कबूल नहीं। लेकिन अगर वो आपको किसी अजवा और किसी जमजम और किसी उस्मान बेकरी वाले के पास जाते हैं कि चलो यार मेरे दिवाली का मौका है, मैं आपको कुछ हदिया देना चाहता हूँ, और ये मिठाइयों और फ्रूट्स की किस्म है, तो ये आप ले सकते हैं, यह यकीन कर लेने के बाद कि यह खाने वाली चीज़ जिसे अल्लाह ने हलाल किया है, इसने अपने देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया है, आप उसे ले सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो बतौर ख़ास वो अपने देवी देवताओं के नाम चढ़ाते हैं और वो अपने कुंबे कबीले में बांटते और अपने भाइयों को देते, उनका लेना यह जानने के बाद कि चढ़ाई हुई चीज़ें हैं, जायज़ नहीं है, चाहे वो भले फ्रूट्स हों या मिठाइयाँ हों। इसी तरह
گوشت وغیرہ کی جو قسمیں ہیں، غیر مسلموں سے آپ اس کا ہدیہ نہیں قبول کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کس نام سے یہ ذبح کیا گیا ہو۔ خاص طور سے برادران وطن ہندو بھائیوں کی طرف سے اگر میٹ وغیرہ کا کوئی تحفہ آتا ہے تو نہیں لینا چاہیے۔ البتہ اہل کتاب کی طرف سے یہود و نصارہ، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں حلال طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ اگلا سوال ایک بہن کی طرف سے ہے، روبینہ فیروز ہیں، کہتی ہیں کہ مولانا صاحب، جس طرح عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے اور اسلام کی شناخت ہے، کیا اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی فرض ہے؟ اگر ہے تو اس پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ جی، بہن کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں بحیثیت ایک مسلمان خاتون پردے کی پابند ہوں، اسلام نے مجھے اس کی ذمہ داری دی ہے، واجب و فرض قرار دیا ہے، تو کیا ہمارے معاشرے کے مسلمان بھائیوں کے لیے داڑھی فرض نہیں ہے؟ بہن کا سوچنا بالکل بجا ہے۔ میرے دوستو، داڑھی یہ اسلام کا ایسا شعار اور ایسا لیول ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ مردوں کو اگتی ہے داڑھی، عورتوں کو نہیں، اللہ کی بیماریاں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس شعار کو، اس فطرت کو باقی رکھا اور کہا ہے کہ یہ فطرت کی چیزوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، جائز نہیں کہ یہ جائز ہے رکھو یا نہ رکھو، نہیں، حکم دیا ہے اوف اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، ارسل اللحا، داڑھیوں کو چھوڑو، حکم ہے۔ ایک طرف نبی کا عمل، آپ نے اسے رکھا، دوسری طرف حکم کی تو مسلمانوں بحیثیت امتی تم پر بھی رکھنا فرض ہے، رکھو، امر کا صیغہ ہے۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی سنت ہے جو وجوب کا درجہ رکھتی ہے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیسے ہمیں اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ نوجوانوں، سنت رسول کو ہم کتنی بے دردی کے ساتھ کسی نائی کی دکان پر بیٹھ کر اس پر استرے چلواتے ہیں اور پھر اسے لے جا کر گٹر میں ڈال دیتے ہیں۔ سنت رسول ایک طرف ہم اس کی پامالی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے بارے میں غور کریں تو گستاخی بھی کرنے کے مرتکب آپ ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس طرف، ہماری قوم کے نوجوانوں کو اس طرف توجہ دینا چاہیے، کیونکہ ہماری قوم کا ہر فرد جہاں تک وہ جانتا ہے اس کو دعوت دینے کا حق ہے، اور وہ ایک داعی دین ہے۔ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے معاشرہ اور سماج کو، اپنے یونیورسٹی کے طلباء کو، اپنے مسلم سماج میں رہنے والے بھائیوں کو، کالج کے دوستوں کو، بہرحال وہ مرد ہو یا عورت، اسے دینا چاہیے۔ تو جس طرح خواتین کے لیے پردہ فرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی اگرچہ سنت رسول ہے لیکن یہ بھی وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک بھائی کا ہے، ذکاء اللہ نام ہے، کہتے ہیں کہ کیا ہم زکوٰۃ کا روپیہ جو غریب محتاج کو دینا چاہیے غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ غریب اور محتاج ہے؟ بھائی کا سوال ایک اچھا ہے کہ غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے زکوٰۃ جب ہم نکالتے ہیں ایک سال پورا ہونے پر اپنی پراپرٹی کا 2.5%، تو کیا جس طرح ہم مسلمان غریبوں کو دیتے ہیں، کیا اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں، فقر و فاقہ ہو رہا ہے، غریبی ہے، تنگی ہے، کمزور لوگ ہیں، مفلوق الحال ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم نے صدقے اور زکوٰۃ کا جو مد بتایا ہے کہ یہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اس میں سے ایک مد ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، جس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو دین کی بابت آپ کے دشمن نہ ہوں، آپ کو اپوز نہ کر رہے ہوں، یا سائلنٹ ہوں یا نیوٹرل ہوں، اور اسی طرح کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے، آپ کی دعوت کے سامنے نہ ڈال رہے ہوں، حالانکہ ہیں وہ برادران وطن غیر مسلم، کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، پھر بھی اگر وہ پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا حق بھی ادا کیجیے، اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کی تالیف قلب کے لیے، اسلام سے ان کو قریب کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے ان کو دیجیے۔ اور اگر وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو بدرجہ اولا ہم پہ فرض ہے کہ ان کی دلجوئی کریں۔ یقیناً زکوٰۃ کی مد غیر مسلموں پر جو آپ کے راہ میں رکاوٹ نہ بن رہے ہوں ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ اگلا سوال اویس کرنی کا ہے، کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی یوم پیدائش پر مبارکباد دینا یا SMS کے ذریعہ اس کو مبارکباد دینا جائز ہے؟
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش پر عیسائی بھائیوں کو مبارکباد دینا کہاں تک درست ہے، یا میسج بھیجنا؟ دیکھیے، جو کرسمس منایا جاتا ہے، میں کچھ باتیں ضرور آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ کرسمس جس دن منایا جاتا ہے، آپ تحقیق کیجئے، علماء تقابل ادیان سے ملیے، یہ تاریخ جس کو کرسمس منایا جاتا ہے یہ ہرگز عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ بالکل غیر معین و محدد ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو پھر ہم مبارکباد دے رہے ہیں کس چیز کی؟ اور اگر یہ بالفرض پتہ چل جائے کہ فلاں دن یوم پیدائش ہے، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے رہبر، رہنما، تمام انبیاء میں سب سے افضل، یقیناً ان کی پیدائش کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ ایسی کوئی عید منائی گئی ہو جسے برتھ ڈے کہا گیا ہو، ایسا کوئی فیسٹیول منایا گیا ہو جسے میلاد کہا گیا ہو۔ اس لیے ہمیں یہ پتہ چلنے کے بعد بھی کہ یہ تاریخ متعین طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی ہے، خوشی تو ہونا چاہیے، کیوں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیے بغیر ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں جس کا ثبوت نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک بہن کا ہے، ام ہانی نام ہے، کہتی ہیں کہ ایک مسلمان ہندو شخص کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا ایک غیر مسلم کے ساتھ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، یا اگر اس کی دکان ہے، اس کی شاپ ہے، اس کی تجارت ہے، تو کیا ہم اس دکان سے لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ وہ چیزیں جو حلال ہیں، اسلام نے حلال کی ہیں، آپ یقیناً ان غیر مسلم کے دکان سے، بازار سے خرید سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کو حلال کیا ہے۔ آپ دیکھیے، اس زمانے میں جب اسلام پھیل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے یا دوسروں کے ساتھ ان کا ہیلپ کرتے، اور اس طرح آپ اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی اسلام آنے کے بعد تجارت کی، اور بہت سارے غیر مسلموں کے باغات ہوا کرتے تھے، کھجور کے اور اس کے، ان کھجور کی جا کر سینچائی کرتے تھے، مزدوری لیتے تھے ان غیر مسلموں سے۔ ایسے ہی تجارت وغیرہ کے سامان بھی بڑے بڑے بازاروں میں شام کے اور سیریا وغیرہ کے جا کر کے مسلمان ان سے خرید کر لاتے تھے۔ تو یقیناً آپ اپنے اس سماج میں، جسے آپ غیر مسلم سماج کہہ رہے ہیں، وہاں غیر مسلم کی دکان سے وہ چیزیں جو حلال ہیں اسلام میں، اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ خرید سکتے ہیں، بلکہ انہیں اپنا بزنس پارٹنر بھی بنا سکتے ہیں حلال چیز میں۔ لیکن اگر بات حرام کی ہے، پوک ہے، شراب ہے اور سود ہے وغیرہ وغیرہ، جو آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے اس پر بین لگائی ہے اور اس کو منع قرار دیا ہے، روکا ہے، ایسی چیز میں نہ آپ کی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، نہ آپ ایسی چیز ان کی دکانوں سے خرید سکتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال سید حامد کا ہے، کہتے ہیں کہ آج مسلم سماج میں کئی تہوار منائے جاتے ہیں جو غیر اسلامی ہوتے ہیں، کیا ایسے تہواروں میں شرکت کر سکتے ہیں؟ بھائی کا کہنا ہے کہ آج مسلمان کے بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں جو غیر اسلامی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال مسلمانوں کی طرف سے آ رہا ہے۔ دیکھیے دوستو، سامعین اور سامعات اور پیس ٹی وی کے ناظرین، شریعت اسلام نے صرف 2 فیسٹیول ہمارے لیے رکھے ہیں۔ کتنے؟ صرف 2 تہوار۔ ایک کا نام عید الفطر ہے، جو رمضان کا پورا مکمل روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عطا کرتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، لوگ شیرینی کھاتے ہیں، مٹھائیاں ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہیں، سوئیاں پلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بالکل اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، خوشی کا موقع۔ اسی طرح دوسرا تہوار عید الاضحیٰ کا ہے، جو شریعت میں مسنون ہے، سنت ہے، ہمارے نبی نے منایا ہے یہ تہوار، اس لیے یہ تہوار ہمیں منانے چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی عید منائی جاتی ہے، کوئی مذہبی فیسٹیول اسلام کے نام پر اگر قائم کی جاتی ہے اور اس کو مذہبی تہوار کا نام دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے
تہواروں میں نہ صرف یہ کہ شریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ ایسے لوگوں کو جا کر دعوت دینی چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال عامر علی کا ہے، جو ڈینٹسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ قرض کو اچھے انداز میں ادا کرو۔ اگر ہم کسی سے مثلاً 1000 روپے لیتے ہیں اور واپس کرتے وقت اسے بڑھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سود میں داخل نہیں ہے؟ بھائی کا سوال جو ایک ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم قرض کو اچھے انداز میں ادا کرتے ہیں، یعنی 1000 لے کر واپس کرتے ہوئے 1050 دیتے ہیں، تو کیا یہ سود نہیں ہوگا؟ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر آپ نے قرض لیتے ہوئے یہ ایگریمنٹ کیا ہے اور دینے والے نے یہ آپ سے شرط لگائی ہے کہ میں 1000 تو دے رہا ہوں لیکن جب واپس دینا 1 مہینے کے بعد تو 50 روپے ایکسٹرا مجھے چاہیے، یہ سود ہے۔ 100 روپیہ ایکسٹرا مجھے چاہیے، یہ سود ہے۔ 2 سے 4 روپیہ مجھے ایکسٹرا چاہیے، یہ سود۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں، ٹھیک ہے، آپ 1000 لے جائیے، اپنا کام چلائیے، جب ہو جائے تو آپ واپس کر دیجئے گا۔ آپ واپس کرتے ہوئے 1000 کی جگہ 2000 بھی اس کو دے رہے ہیں تو یہ سود نہیں، یہ آپ اچھی طرح قرض کو ادا کر رہے ہیں۔ کیوں سود نہیں ہے؟ کیونکہ سامنے والے نے جس نے قرض دیا اس نے ڈیمانڈ نہیں کیا ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کے تجارت و بزنس میں برکت ہوئی اور آپ نے 1000 کا 2000 دیا یا 1000 کا 1500 دیا، بالکل آپ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، حلال ہے، سود نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک بہن کا ہے، نام ہے تسکین بہار۔ پوچھتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تعلقات بہتر ہوں تو ہمیں ان کے گھر جانا ہی پڑتا ہے اور کھانا پڑتا ہے، براہ کرم اس کی وضاحت فرمائیں۔ بہن کے سوال کا 2 حصہ ہے۔ ایک حصہ متعلق ہے اس سے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کو یا عقیقے میں یا اور کسی موقع پر، اگر ہم غیر مسلم کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا، اگر ان غیر مسلم پڑوسیوں کے یہاں ہم آتے جاتے ہوں دعوت کے کاز کو لے کر یا اس طرح اپنے اچھے اخلاق اور ویوہار کا ثبوت دیتے ہوئے، تو کیا ہم ان کے یہاں کھا سکتے ہیں ضرورت پر؟ دیکھیے، جہاں تک پہلے بات کا تعلق ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں ایک قانے کا لفظ ہے اور ایک معتر کا لفظ ہے۔ فَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان قربانیوں سے تم اس انسان کو بھی کھلاؤ جو ہے ضرورت مند لیکن قناعت پسند ہے، وہ دستے سوال دراز نہیں کر رہا ہے کہ مجھے دو، اسے بھی کھلاؤ، ضرورت ہے اس کو، آپ جانتے ہو پڑوسی آپ کا وہ۔ اسی طرح اس کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہے۔ والمعتر، معتر سے آگے قرآن نے نہ تو مسلمان کا، اسلام کا لفظ جوڑا ہے نہ غیر مسلم کا لفظ۔ اس آیت سے استشہاد کرتے ہوئے علماء کرام مفسرین قرآن نے کہا ہے کہ بالکل قربانی کا گوشت جس طرح حلال ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیں اور خوشی کا اظہار کریں، اپنے دوست و احباب کے یہاں بھیجیں، رشتہ داروں کو بلائیں، اسی طرح غیر مسلموں کو بھی اس گوشت سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی قید و بند نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ ان کے ہاں کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو پہلی بات احتیاط برتنا چاہیے، الا یہ کہ شدید ضرورت ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنے لگیں۔ تقاضا ہے، ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، آپ جائیے اس کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اسے صحت و تندرستی دے اور ایمان کی توفیق سے نوازے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعا سنے اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آئے، اسلام کی باتیں سننے کی طرف راغب ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ ایک دن اس کو اسلام کی ہدایت دے دے، تو جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کم ہونا چاہیے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ انسان دوسرے انسان سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر غیر مسلم کے گھروں کا وزٹ کرنے والا، وہ مرد ہو یا عورت،
اگر اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس پر اثر ڈال سکتی ہو یا سکتا ہو، بہت ممکن ہے ان کے تہذیب، ان کے کلچر، ان کے دیوی دیوتاؤں کے جو پوجے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آدمی متاثر ہو، اور کبھی کبھی یہ سمجھتے ہو کہ میرا پڑوسی ہے، چلو یہ کر رہا ہے میں بھی کروں، بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں، اس سے متاثر ہو سکتا ہے، اپنے عقیدے اور ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے زیادہ جانے سے بچنا چاہیے، لیکن اچھے ویوہار، اچھے برتاؤ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی ضرورت پڑے تو کھا بھی سکتے ہیں وہ چیزیں جو ویجیٹیبلز، فروٹس وغیرہ سے متعلق ہوتی ہیں۔ گوشت کی دعوت اگر ہے تو بچنا چاہیے، الا یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کنفرم ہے کہ اس نے یہ چکن مسلم شاپ سے لیا ہے، مسلمان کی دکان سے لیا ہے جہاں بسم اللہ کہہ کر یہ ذبح کیا گیا ہے، اور اس نے ایک مسلمان سے پکوایا ہے یہ کھانا، وہاں سے یہ چکن بریانی آ رہی ہے، ٹھیک ہے وہ کھا سکتے ہیں، ورنہ عام طور سے گوشت کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو کھانا ہی ہے تو برتنوں کی صفائی کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ وباللہ توفیق۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اگلا سوال سہیل بھائی کا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان صحیح طور پر ثواب مان کر کسی اچھے اور نیک ہندو عورت سے نکاح کر لے تو اس پر شریعت و صحیح سنت سے متعلق کیا حکم ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں بتایا، خاص تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کے ایمان اور عقیدے کے لیے یہ چیز خطرہ ہے۔ بھائی کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اچھی ہے، اخلاق میں اچھی ہے، ایجوکیشن میں اچھی ہے، شکل و صورت میں اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ، میرے دوست قرآن نے بہت واضح لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، شرک کرنے والیوں سے، کفر کرنے والیوں سے شادی مت کرو اے مسلم نوجوانوں۔ اور سنو وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک ایسی عورت جو باندھی ہے، غلام ہے لیکن ایمان والی ہے، بہت حسین و جمیل بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ ایمان والی۔ کس سے بہتر ہے؟ اس عورت سے جو آزاد ہے لیکن شرک کرنے والی ہے، خواہ وہ مشرکہ کتنی حسین و جمیل، کتنی پراپرٹی جائیداد والی، کتنے ہی دل کو بھا جانے والی ہو، لیکن نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کی روشنی میں قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے، کتنی ہی نیوٹرل ہو، کتنی ہی صاف ستھری ہو، کتنی ہی ایجوکیٹڈ ہو، آپ شادی کا رشتہ اس وقت تک نہیں جوڑ سکتے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے نہ پڑھ لے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی وہ اپنے آپ سے اقرار نہ لے لے۔ وباللہ توفیق۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ میں اپنے مقرر محترم اور آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بزم کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔